अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद ख़ान। मेरा ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रनादा स्पेन से। आज हम बात करेंगे कि रिसर्च आर्टिकल की पब्लिकेशन में हम रिजेक्शन का चांस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इतना रिड्यूस कर दें कि ज़ीरो पे ले जाएं। और आज मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये ना तो कोई जोक है, कोई लतीफ़ा नहीं है। इंशाअल्लाह फ्यूचर इसी तरह से होगा। और अगर आप कन्विंस ना हो तो आपको दो जर्नल्स के एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा। बहरहाल, आज के वीलॉग की तैयारी के लिए जो मटेरियल मैंने इस्तेमाल किया है वो मेरी इन दो किताबों में, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनके चैप्टर्स में शामिल है। और ये बताता है कि जर्नल बगैर इम्पैक्ट फैक्टर के भी जानदार हो सकते हैं। ओपन एक्सेस क्या चीज़ है, इसको कवर करेंगे। और इस ओपन एक्सेस के ज़रिए हम किस तरह से पब्लिकेशन कर सकते हैं जो कि टाइम ज़ाया किए बगैर फ़ौरन ही रिज़ल्ट्स आगे पहुंचा सके। और ये ज़रूरी है क्योंकि साइंस जो है वो सिर्फ साइंसदान की प्रोफेशनल करियर के लिए तो नहीं है। साइंस का तो मकसद ये है कि उसके रिजल्ट से सोसाइटी का फ़ायदा हो। अच्छा, जो ट्रेडिशनल जर्नल्स हैं जो कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि ये आगे कैसे चले। तो जो मैं आज प्रेजेंट करूँगा, इंशाल्लाह उसको ये जर्नल्स भी बहुत ही नियर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, आप का ताल्लुक शायद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उर्दू स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग दुनिया से है। और शायद आपकी दुनिया में यही ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है, तो इसके बारे में भी कुछ कमेंट करूँ। तो आज की जो वीडियो है इसमें मुझे मोटिवेशन या ट्रिगर मिला जिससे कि मैंने ये वीडियो तैयार की। वो ये है कि नेचर जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जहाँ पे ऑथर्स ये कंप्लेंट कर रहे हैं, उनकी शिकायत है कि उनके आर्टिकल्स को 18 महीने लग जाते हैं पब्लिश होते होते। ये तो यकीनन नाइंसाफ़ी है। और इसके साथ ही एक न्यूज़ आइटम आया जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जर्नल जिसका नाम है ई लाइफ, उसके बारे में ये लिखा गया कि उसका तो इम्पैक्ट फैक्टर ड्रॉप हो गया है, लेकिन इसके बावजूद उसकी रेप्यूटेशन पे असर नहीं पड़ा। जो रिसर्च फंडर्स हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन जहाँ पे रिसर्च होती है, वो अभी भी इस जर्नल को एंडोर्स करते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं, ये कैसे हुआ। इस जर्नल का नाम ई लाइफ है। ये बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिसिन, बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करता है। ओपन एक्सेस जर्नल है। ये प्री प्रिंट पब्लिश करता है और इसको कंबाइन करता है पीयर रिव्यू के साथ। शायद यही बात जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर बनाने वालों को पसंद नहीं आई। वो चाहते हैं कि पीयर रिव्यू के बगैर तो पब्लिकेशन ही ना हो, और इसी में टाइम ज़ाया हो जाता। अब आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा अपनी वीडियो के ज़रिए कि एक फ्यूचर ऐसा पॉसिबल है जहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू वो ना हो जो कि आज दी जाती है, और वैल्यू वो हो जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जर्नल प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं। पहले देखते हैं कि ट्रेडिशनल जर्नल में क्या है। ट्रेडिशनल जर्नल में एक जर्नल का टाइटल है, उसके आर्टिकल्स की लिस्ट है और पब्लिश्ड आर्टिकल्स है। और ये आर्टिकल क्या है? ये एक कम्युनिकेशन है ऑथर और पढ़ने वाले के बीच। अब ऑथर ये अपना ओपिनियन भी लिख सकता है। इस सूरत में उस आर्टिकल में कोई डेटा मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर ऑथर एक साइंटिफिक स्टडी को पब्लिश करना चाहता है तो उसमें ज़रूर डेटा होगा। दोनों चीज़ों को पीयर रिव्यू के ज़रिए जर्नल आगे लेकर चाहते हैं। और इसी में
آتھرس کا اور ان کے ساتھ باقی دنیا کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ٹریڈیشنل جرنل کیا ہے. ایک جرنل کا کوئی نہ کوئی اونر ہوگا. وہ کوئی سوسائٹی ہو سکتی ہے جو کہ میڈیکل یا ہیلتھ ریلیٹڈ سوسائٹی ہو. وہ کوئی پبلشر ہو سکتا ہے. اس پبلشر کے کافی سارے جرنل ہو سکتے ہیں. ایسا جرنل ایک اس کا چیف ایڈیٹر اپوائنٹ کیا جائے گا جو کہ ایڈیٹرز اور ایڈیٹوریل کے ساتھ مل کے جرنل کی پالیسی بنائے گا. برٹش جرنل آف آبسٹیٹرکس اینڈ گائنیکالوجی میں 6 سال چیف ایڈیٹر رہا. میرے پاس بہت سارے ایڈیٹرز تھے اور کافی سارے ایڈیٹوریل بورڈ کے ممبرز تھے. ہم لوگوں نے کوپ ICMJE اور باقی اس قسم کی ڈاکیومنٹس کو لے کر اپنی اسٹریٹجی بنائی. اچھا یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اسٹریٹجی کے لیے ڈاکیومنٹس اویلیبل ہیں یہ سیلف ریگولیشن ہے. اچھا یہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں ہیک یا ہائر ایجوکیشن کاؤنسل کا ایک یونٹ ہے جو کہ جرنلس کو گائیڈنس اور مانیٹرنگ دیتا ہے. لیکن یہ ایک پروسیس یونیک ہے پاکستان کے لیے. یہ نارمل ورلڈ وائڈ پروسیس نہیں ہے اور شاید پاکستان میں یہ ضروری بھی ہے کیونکہ جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اپلیکیشن کے لحاظ سے اس کو اوور سائٹ دینے کا رول حکومت نے لیا ہوا ہے. لیکن دنیا کی جو میجورٹی آف جرنلز ہیں ان میں اس قسم کا کوئی رول نہیں ہے. وہاں پہ صرف سیلف ریگولیشن ہی چلتی ہے. اور سیلف ریگولیشن میں یہاں پہ یاد رکھیں کہ ریگولیٹر کا پبلک انٹرسٹ کم ہوتا ہے اور پروٹیکشن آف بزنس یا پروٹیکشن آف فارمیٹ جس کے لیے کہ وہ کام کر رہے ہیں یہ گائیڈ لائنس بنانے والے. یعنی کوپ کا اگر اگزامپل لیں تو ان کی فنڈنگ جرنل ہی یا پبلشر ہی پے کرتے ہیں. ان کی کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ سورس تو نہیں ہے. تو جب آپ کا پیئر ہی آپ کو سسٹین کر رہا ہے تو آپ ریگولیشن ہی ایسی پروڈیوس کریں گے جو کہ پیئر کو سپورٹ کرے گی بجائے اس کے کہ پبلک انٹرسٹ کو سپورٹ کرے. تو یہ ایک میرا انالیسس ہے اس سچویشن کا. تو جب یہ اسٹریٹجی پروڈیوس ہو جائے گی تو اس کے بعد پیپر ریسیو ہوں گے اور وہ ایک بلیک باکس میں چلے جائیں گے. اس بلیک باکس میں ایڈیٹر اور آتھر کے ایڈیٹر کے پاس آتھر کے خلاف بہت زیادہ پاور ہے. وہ پیئر ریویور کو اپوائنٹ کر سکتا ہے اور اب پیئر ریویور کی آئیڈینٹی کو بلائنڈ رکھ سکتا ہے آتھر سے. تو جب آتھر کوئی کامنٹ دے گا تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ پیئر ریویور کون تھا. یہ تو مکمل طور پہ ناانصافی ہے. تو اس کو تو ختم ہی ہو جانا چاہیے چاہے اور چیزیں سائنس میں ایڈوانس ہوں یا نہ ہوں. بہرحال یہ ٹریڈیشنل سچویشن ہے. اس بلیک باکس میں سے جو آرٹیکل پاس ہوں گے وہ کچھ جرنلز میں ریجیکشن ریٹ 50 60 70 80 90% بھی ہے. تو صرف اسمال پروپورشن آف آرٹیکل جو ہیں وہ جرنل کے کانٹینٹ میں جا کے پبلش ہو جائیں گے. اور چونکہ اگر ہیلتھ سائنس کا ایگزامپل لیں تو تقریباً 16,000 جرنل موجود ہیں. آتھر کو پھر دوبارہ اپنا آرٹیکل ایک اور جرنل کو سبمٹ کرنا پڑے گا. پھر دوبارہ سے ایک اور بلیک باکس میں جانا پڑے گا اور پھر اس بلیک باکس میں سے شاید ریجیکشن ہی نکلے. پھر یہی سائیکل ریپیٹ ہوتی رہے گی جب تک کہ وہ پبلش نہ ہو. ہر دن جو ضائع ہوگا اس پروسیس میں اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ ایک نقصان تو سائنسدان کا ہوا جس نے ریسرچ کی. لیکن شاید اس سے بھی بڑا نقصان پبلک کا ہوا جو کہ اس ایویڈنس سے فائدہ اٹھا کے اپنی صحت کو بہتر کر سکتی. تو اس کے سلوشن کے لیے ایک آئیڈیا ہے اوپن سائنس کہ ریسرچ فوراً اور کمپلیٹلی اوپنلی پبلک کو اویلیبل ہونی چاہیے پبلک کام ختم ہونے کے بعد اور لکھے جانے کے بعد. اوپن سائنس کا ایک ایسپیکٹ ہے اوپن ایکسیس جو کہ پبلیکیشن سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے کافی ساری فارمیٹس ہیں. ایک فارمیٹ ہے گولڈ ایکسیس جس میں کہ فائنل ورژن پیئر ریویو کے بعد جو ہے وہ فوراً ہی پبلک کو اویلیبل کر دی جاتی ہے. لیکن پیئر ریویو میں جو ٹائم ضائع ہوتا ہے وہاں پہ نقصان ہو جاتا ہے.
ایک اور ورژن ہے جسے ہم کہتے ہیں گرین اوپن ایکسیس. یہاں پہ جو آتھر اپنا مینوسکرپٹ سبمٹ کرتا ہے اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سبمٹڈ مینوسکرپٹ کو ہی پری پرنٹ کی طرح پبلش کر دے. اس صورت میں اس کے ریزلٹ فوراً ہی پبلک کو اویلیبل ہو سکتے ہیں. اور پری پرنٹ کے پیئر ریویو کے بعد جو فائنل ورژن ہے جرنل کی وہ پبلش ہوتی ہے. لیکن اس فائنل ورژن کو ایک ایمبارگو کے انڈر رکھا جاتا ہے 1 یا 2 سال کے لیے. تو یعنی فائنل ورژن کو ایکسیس نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا پیئر ریویو، جس میں 18 مہینے بھی ضائع ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر 1 یا 2 سال کا ایمبارگو بھی لگ سکتا ہے. تو یہ کیا، یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے اس طرح سے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. لائف کی ناٹ کنٹینیو لائک دس، اٹ ہیز ٹو چینج. یہ اوپن ایکسیس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، جرنلز کو، اس کے ڈائریکٹریز اور سرچ انجنز موجود ہیں. تو اس ویڈیو کو اختتام تک لانے کے لیے اب ایک ماڈل پریزنٹ کرتے ہیں جس کو کہ آپ آج امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر میری اپنی کنٹری آف اوریجن پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کاؤنسل یہ سن رہی ہے تو پلیز اسے امپلیمنٹ کر دیجئے جہاں پہ آپ کا کنٹرول اور پاور ہے. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ریسرچ سبمٹ کی جاتی ہے جرنل کو، وہ کام کرنے کے لیے پہلے تو ایتھکس اپروول لیا جائے گا. اس کے لیے ایتھکس کمیٹی اپنا پیئر ریویو کرے گی. اگر یہ ریسرچ فنڈڈ ہے تو اس کا پیئر ریویو ہوگا فنڈنگ آرگنائزیشن کی طرف سے. اس کا مطلب ہے کہ جب ریسرچ کی جائے گی تو یقیناً اس کو پیئر ریویو کا بینیفٹ مل چکا ہے. اب ریسرچ اگر آنیسٹلی کی گئی ہے تو آتھر یقیناً کانفیڈنٹ ہوگا کہ وہ اپنا ڈیٹا بھی شیئر کر سکتا ہے پبلیکیشن کے ٹائم پہ. تو اس صورت میں جو پیئر ریویو جرنل کروائے گا اسٹڈی ختم ہونے کے بعد، وہ اسٹڈی پہ کیا امپیکٹ ڈال سکتا ہے؟ آتھر کوئی ان کے مشورہ لے کر جا کے دوبارہ اسٹڈی دوبارہ تو نہیں کرے گا. جو اسٹڈی ختم ہو گئی ہے اس کا انالیسز ہو گیا ہے، وہاں پہ پیئر ریویو کا کیا لینا دینا ہے؟ یہاں پہ ٹرانسپیرنسی اینڈ اوپننیس پرنسپلس کو پہلے سٹیپ میں اپلائی کیا جائے اور جو چیز سبمٹ ہوئی ہے وہ اس چیز کو، اس سٹیپ کو پاس کر جائے. آتھر آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں. اگر آپ کو شک ہے تو آپ ان کے ڈیٹا کو ری اینالائز کر لیں. اگر آپ کو مزید شک ہے تو ان سے کہیں کہ جو اوریجنل کیس رپورٹ فارمز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. آبویسلی اس میں مریض کی آئیڈینٹی اور پریویسی لاز کو آبزرو کرنا پڑے گا. لیکن جب یہ اوپن پروسیس کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد جو مینوسکرپٹ سبمٹ ہوا ہے اس کو پری پرنٹ پبلش کر دیں. اسی دن اس کو ڈی او آئی دے دیں. اسی دن وہ ایک سائٹیبل آئٹم بن جائے گا اور ایک بھی دن اس رزلٹ کے استعمال میں ضائع نہیں ہوگا. اسی رزلٹ کو پیئر ریویو کیا جائے. اس کو ہم اوپن پیئر ریویو کہتے ہیں کہ پیئر ریویور جو ہے وہ بھی اپنی آئیڈینٹی ڈکلیئر کرے اور اپنی کامنٹ اوپنلی پرووائڈ کرے، بجائے اس کے کہ ایک بلیک باکس میں ڈال دے. اور پیئر ریویور کے علاوہ جو کہ جرنل نے اپوائنٹ کیے ہوں، جو بھی لوگ اسے پڑھیں، وہ بھی اپنی کامنٹ آتھر کو دے سکتے ہیں. اور ان کامنٹس کے ساتھ آتھر اپنے پیئر کو ریوائز کرے اور اپڈیٹڈ ورژن جرنل اسے پبلش کر دے. اس صورت میں جو ریجیکشن اور ری سبمیشن کی سائیکل ہے وہ تو کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی. اور جب اس ایویڈنس کو ہیلتھ پالیسی میکرز یا پریکٹیشنر استعمال کریں اپنی کلینکل پالیسی بنانے کے لیے، اس وقت جب وہ اس کی ایویلیویشن کریں اور اس میں ان کو کوئی سوال پیدا ہو یا کامنٹری ان کے ذہن میں آئے، وہ پبلش کر دیں. اور اگر ضرورت پڑے اس وقت تو ایک اور اپڈیٹڈ ورژن پروڈیوس کر دی جائے. یہ چیز
آج ممکن ہے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں ای لائف کے علاوہ، ایک جرنل ہے F1000 ریسرچ، یہاں پہ میں اپنے ہی آرٹیکلس کے ایگزامپل کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے آرٹیکل ریسیو کیا، اس کی پری پرنٹ اسیسمنٹ کی، ڈیٹا شیئرنگ انہوں نے چیک کی، اور اس کے بعد اسے پبلش کر دیا، پھر اس کا پیئر ریویو کروایا۔ تو اس طرح سے یہ آرٹیکل فوراً ہی پبلش ہو گیا۔ تو کی پرنسپل یہاں پر یہ ہے کہ آتھر اوپننیس اور ٹرانسپیرنسی کو ایمبریس کرے، اپنا ڈیٹا شیئر کرے پبلک فارم میں، آبویسلی پریویسی لاز کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے۔ پیئر ریویو ہو ایک کولیبوریشن آتھر اور پیئر ریویور کے بیچ میں، اور یہ ایک پروسیس ہو جو کہ اوپن ہو، بلیک باکس کو غائب کر دیا جائے، ڈسٹروائے کر دیا جائے، اور پبلیکیشن کے بعد بھی پیئر ریویو چلتا رہے۔ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ کوئی ایک اسٹیٹک سچویشن نہیں ہے۔ تو اب اس ویلاگ کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ میری رائے میں ہمارے سامنے ایک راستہ ہے، اور یہ راستہ لمبا بھی نہیں ہے۔ بہت جلد ہم اس سچویشن پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ امپیکٹ فیکٹر کی ویلیو کم ہو جائے، اوپن پبلیکیشن کی ویلیو بڑھ جائے، جرنل کا بلیک باکس سنگل بلائنڈ پیئر ریویو جو کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا آتھر کے لیے، اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے کمپلیٹلی، یہ غائب ہو جائے۔ اس صورت میں ریجیکشن کا چانس ایک آنیسٹ آتھر کے لیے گر کر 0% پہ پہنچ جائے یا اس کے قریب، اور اس کی محنت اور اس کے رزلٹ پبلک کے سامنے پہلے ہی دن پبلش کر دیے جائیں پری پرنٹ کے فارم میں، جو کہ بعد میں اپڈیٹ ہوتا رہے۔ اس کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔